अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाउस फाइव टेल्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए जो नावल लेकर आई हूँ उसका नाम है रापुंज़ल। ये 21वां नावल है जिसकी अब तक 9 अक़सात मैं आपको सुना चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए इस नावल की 10वीं किस्त लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नैना बाजी, चपली कबाब इसकी अम्मी नहीं बना रही बल्कि मेरी अम्मी बना रही हैं, और ये बात इससे मैंने ही कही थी कि अम्मी ने कहा है पढ़ने के बाद आपके लिए कबाब ले जाऊं। बरकत रूहान सा होकर बोला। नैना को मज़ीद हंसी आई, जिसे उसने चाय के कप की आड़ में छुपा लिया था। जरी भी पास आकर बैठी ही थी। इसने अपनी हंसी रोकने की कोई कोशिश नहीं की। हमजा के बच्चे बहुत चालाक हो गए हो, किसी दिन बहुत पिटाई करूंगी मैं तुम्हारी। चलो अपनी किताब खोलो और पढ़ना शुरू करो, नैना ने टोका। फिर वो बरकत की तरफ मुतवज्जा हुई। बरकत, तुम जल्दी से आओ, बताओ कौन सी एक्सरसाइज समझनी है, जल्दी जल्दी समझो, फिर अपने घर जाओ और अम्मी को बता देना मैं 8 बजे से पहले खाना खा लेती हूँ। 8 बजे से पहले कबाब ले आना। वो इसकी जानिब उंगली करके बोली। इस दौरान अम्मी भी आकर इनके पास ही बैठ गईं। 8 बजे के बाद आओ तो ज़्यादा लेकर आना, क्योंकि 8 बजे मेरे अब्बा भी आ जाते हैं और मेरी अम्मी खाने की सब अच्छी चीज़ें इनको दे देती हैं। समझ गए ना? ये बात अम्मी को चिढ़ाने के लिए कही थी। अम्मी को चुप चुप सी लगी और ये बात महसूस करके ही इसने अम्मी को हंसाने की खातिर कहा था, लेकिन वो इसकी शरारत भरे अंदाज पर सिर्फ मुस्कुराईं, और वो भी लम्हा भर के लिए। नैना ने आंखों ही आंखों में जरी से पूछा भी कि अम्मी अफसरदा सी क्यों नज़र आती हैं, लेकिन उसने भी कंधे उचका दिए। वो बरकत की जानिब मुतवज्जा हुई, उसे पढ़ाकर फारिग हुई, फिर हमजा को इसकी एक्सरसाइज समझाने लगी। तब तक के मगरिब की अजान भी हो गई। नैना को याद आया था कि सलीम ने कहा था शाम को रानिया वाला मसला दोबारा याद करवा देना। उसने हमजा की नोटबुक से एक सफ़ा पढ़कर इस पर बड़े हरूफ तहज्जी में रापुंज़ल लिखा था और साथ ही सवाल या निशान बना दिया। उसका ख्याल था सलीम इस लफ्ज़ को देखकर समझ जाएगा कि वो क्या करवाना चाह रही है उसको याद। दोनों बच्चों को छुट्टी दिए 10-15 मिनट ही हुए थे कि हमजा दोबारा आ गया। इसके हाथ में वही कागज़ था जिस पर उसने बड़ा सा रापुंज़ल लिख कर भेजा था। नैना ने खोल कर देखा। ओ तेरी खैर, इसके मुंह से पहला जुमला यही निकला। सलीम ने इस कागज़ पर रापुंज़ल के बिल्कुल नीचे एक बहुत ही खूबसूरत स्केच बनाकर भेज दिया था। सलीम की हैंड राइटिंग तो प्यारी थी ही, लेकिन वो स्केचेस भी बहुत खूबसूरत बना लेता था। इस कागज़ पर उसने एक बड़ी सी दीवार में एक खिड़की बनाई थी और इसमें एक लड़की का चेहरा नुमाया था। चेहरे के खदोखाल पर तो कोई मेहनत नहीं की गई थी, लेकिन इसकी चुटिया सलीम ने बहुत ही खूबसूरत बनाई थी। चुटिया इतनी लंबी थी कि खिड़की से होती हुई दीवार के साथ साथ कागज़ के किनारे तक आ गई थी। इस लड़की के सर के ऊपर तीर का निशान बनाकर सलीम ने रापुंज़ल से भी बड़ा नैना लिख दिया था। नैना के चेहरे पर मुस्कुराहट और शरारत एक साथ दर आई। इसने इसी सफ़े की उल्टी साइड पर एक हाथ का आड़ा तिरछा स्केच बनाया और इस पर फिटे मुँह लिखकर हमजा के हाथ वापस भेजा था। वो अभी अभी कमरे में आई ही थी कि इसके अब्बा के कमरे का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद करते हुए उसको सुनाई दिया। वो परेशान सी होकर बाहर निकली। जरी इससे भी पहले किचन से निकल कर आ गई थी। क्या हुआ, वो इससे पूछ रही थी। नैना ने कंधे उचका दिए। आज सिद्दीक क्यों नहीं आया? उसने फ़ोन पर काशिफ से शिकायत, गिला और सवाल एक साथ करते हुए ड्राइवर के बाद पूछा। जरीन 1.25 साल की हो चली थी और सोफिया दोबारा उम्मीद से थी। इस बार प्रेग्नेंट होकर इसकी छप ही निराली थी। वो बेहद निखर गई थी और रंग रूप में वाज़े फ़र्क आया था, जबकि ज़रमीन की दफ़ा वो बहुत भद्दी और बदमिजाज हो गई थी। अब की बार वो खुश दिखाई देती थी। बीबी जान और इसकी बहन भाइयों का ख्याल था कि वो इस बार ज़रूर ही बेटे की माँ बनेगी। वो ज़हनी तौर पर भी बहुत मुतमईन हो चली थी, क्योंकि काशिफ अब मुकम्मल तौर पर उसका हो गया था। हबीबा तो जैसे क़स्सा पारीना हो गई थी। पहले ख़ानदान बरादरी की शादियों या तक़रीबात में वो इसके हमरा जाया करता था तो अपने दूर पार की कज़न्स के साथ बेतकल्लुफ़ी से बातें करता हुआ भी सोफ़िया को उलझन में मुब्तला कर देता था। लेकिन अब सूरत हाल बदल गई थी। इसके अंदर ज़िम्मेदारी पैदा हो गई थी और वो कुछ संजीदा तबीयत हो गया था। इसकी कारोबारी मसरूफियात ने उसे ख़ानदान से किसी कदर दूर भी कर दिया था। अब बीबी जान और सोफ़िया ज़्यादातर तक़रीबात में इसके बगैर ही शिरकत किया करती थी। इस सारी सूरत हाल से सोफ़िया बेहद मुतमईन थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तरोताज़ा और निखरी निखरी दिखाई देती थी। नहीं आया क्या? काशिफ जवाब देने के बजाय सवाल करने लगा। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि नहीं आया क्या? सोफ़िया हंसी। ये इसकी अजीब आदत थी, सवाल को दोहराकर पूछता ज़रूर था। अभी तक नहीं आया तो इसका मतलब आज छुट्टी कर ली है उसने। शायद कोई मसला हो गया होगा। अब क्या करोगी तुम? कैसे जाओगी? काशिफ की इत्मीनान भरी आवाज़ सुनाई दी। इसने अपनी खाला की तरफ जाना था। इसकी एक भाभी इसकी खाला की बेटी थी। वो आजकल अपने मैके आई हुई थी। वो सोफ़िया और बीबी जान से आकर मिल गई थी। अब बीबी जान चाहती थी कि सोफ़िया और वो खुद खाला के घर जाएं और इसकी भाभी को बाकायदा खाने की दावत दें। सोफ़िया को बीबी जान की ये वज़ादारियाँ खूब भाती थीं, इसीलिए वो खुशी खुशी अपना बेहतरीन लिबास ज़ेब-तन किए ज़रमीन को भी अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद घर पर ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी, जो 12 बज जाने के बाद भी नहीं आया था।
صوفیہ کو خوشی اس بات کی تھی کہ اب کاشف کو خود آ کر انہیں لے کر جانا پڑے گا۔ شوہر کے ساتھ جانے میں جو عزت افزائی ملتی تھی وہ اسے ہر چیز سے زیادہ پسند تھی۔ آپ بتائیں اب کیا کروں؟ وہ اسی کے انداز میں بولی۔ میرا خیال ہے آج کا پروگرام ملتوی کر دو، کل چلی جانا۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ صوفیہ نے اس کی بات کر دی۔ جی نہیں، اب میں تیار ہو چکی ہوں۔ بی بی جان بھی منتظر بیٹھی ہیں۔ زرمین بھی اپنا نیا فراک پہن کر خوشی سے پھولی نہیں سما رہی۔ ہمیں تو آج ہی جانا ہے، وہ اٹھلا کر بولی۔ اچھا، اس کی پرسوچ آواز ابھری۔ چلو میں ایسا کرتا ہوں، اپنے اسٹاف میں سے کسی کو ڈرائیور کے طور پر بھیج دیتا ہوں۔ اس نے اتنا کہا تھا کہ صوفیہ نے اس کی بات کر دی۔ آپ خود آ جائیں نا، خالو جان بھی آپ سے مل کر خوش ہو جائیں گے، کافی پسند کرتے ہیں آپ کو۔ ارے میں کوئی فارغ تھوڑی بیٹھا ہوں، دکانداری کا وقت ہے، کسٹمرز کا آنا جانا لگا ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ ہم کون سا روئی کاٹنے جا رہے ہیں، سمجھیں؟ یہ گئے اور یہ آئے، انہیں دعوت ہی تو دینی ہے صرف۔ صوفیہ کا اصرار جاری تھا۔ اچھا میں 1 گھنٹے تک دیکھتا ہوں، اس نے اتنا کہا اور صوفیہ نے اپنی گرم جوشی کا اظہار بھی نہیں کیا تھا کہ اس کی سماعتوں نے اگلا جملہ سنا۔ اوہ یار، میری گاڑی تو ورک شاپ میں ہے، سروس کے لیے چھوڑ کر آیا تھا۔ تو اب کاشف صاحب آپ کے پاس کون سا ایک ہی گاڑی ہے؟ آپ کے آفس میں 3 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ وہ اچھلا کر بولی، احساس کہ وہ ایک رئیس آدمی کی بیوی ہے، اسے اطراہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی۔ وہ میرے اسٹاف کے ہیں بھائی جناب، اور شادی کو اتنا عرصہ گزر گیا تمہیں اب تک پتہ نہیں چل سکا کہ نواب کاشف صاحب کسی کی گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے، وہ بولا تھا۔ کیوں بھائی؟ صوفیہ کو واقعی اس بات کا نہیں پتہ تھا۔ کاشف ہنس دیا۔ میں یہ بے وفائی نہیں کر سکتا یار۔ یہ کیسی عجیب دلیل ہے؟ صوفیہ بھی ہنس دی۔ دلیل نہیں، میری فطرت ہے یہ، اور اپنی گاڑی کے علاوہ میں کوئی اور گاڑی ڈرائیو کروں تو مجھے بے چینی ہونے لگتی ہے کہ جیسے میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ اس نے بڑی ہی لاچارگی سے کہا، پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، میں کسی دوسرے کی کسی بھی چیز کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں رہتا، میں نے کبھی کسی کی کوئی چیز استعمال نہیں کی، کسی کا کپڑا نہیں پہنا، کسی کے بستر پر نیند بھی نہیں آتی مجھے، حتیٰ کہ میں اسکول میں کبھی کسی سے پینسل ربڑ یا بال پوائنٹ استعمال کرتے ہوئے بھی کتراتا تھا، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا۔ صوفیہ نے گہری سانس بھری، اپنے شوہر کی نزاکتوں سے تو وہ واقف تھی ہی، وہ اتنے عرصے میں بھی سمجھ گئی تھی، وہ کبھی اس کے ساتھ اپنے سسرال یعنی صوفیہ کے میکے جا کر 1 دن بھی نہیں ٹھہرا تھا، کھانے کی میز پر بھی وہ اپنی مخصوص کرسی کے علاوہ کسی اور کرسی پر بیٹھنے میں جھنجھلا جاتا تھا۔ اسی لیے میری جان، میری مجبوری کو سمجھو اور پلیز آج کا پروگرام ملتوی کر دو نا، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ صوفیہ اس کے انداز پر پگھل سی گئی۔ میں دراصل خالہ کو فون کر چکی ہوں نا، بی بی جان کی آمد کا بھی بتایا تھا ان کو، اب وقت ایسا ہے کہ مجھے خدشہ ہے وہ کھانے کا اہتمام کر کے بیٹھی ہوں گی، اس لیے مناسب نہیں لگتا کہ اب عین وقت پر ان کو انکار کر دوں۔ وہ مجبور ہو کے بولی۔ کاشف نے ہنکارا بھرا۔ ہاں ہاں پھر تو ضرور جاؤ یار، یہ منظور نہیں ہمیں کوئی ہماری زوجہ کو بد تہذیب سمجھے، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ بھجوا دیں گاڑی بما ڈرائیور، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ صوفیہ نے حامی بھر لی۔ حکم کی تعمیل ہوگی میڈم، بس واپسی پر ذرا ہمارے گھر آنے سے پہلے آ جائیے گا تو ذرا نوازی ہوگی، وہ شرارت بھرے لہجے میں التجا کر رہا تھا۔ صوفیہ نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا۔ امی میں جا رہی ہوں، اس نے سر پر دوپٹے کا سرا رکھتے ہوئے بیگ اٹھایا اور کچن کی جانب منہ کر کے خدا حافظ کہنا چاہا۔ امی نے جواب نہیں دیا، لیکن کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں اور اسے اندازہ تھا امی کچن میں ہی ہیں۔ وہ ان کے بیڈ روم کی جانب دیکھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی کچن کی طرف آئی۔ اسے اور زری دونوں کو اندازہ تھا کہ امی کا مزاج کچھ ٹھیک نہیں، اور پھر رات کو بھی ابا کا انداز دیکھ کر تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ کسی بات پر برہم ہیں۔ امی اور ابا نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، حالانکہ زری گرم کر کے کمرے میں دے بھی آئی تھی، لیکن ابا نے تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور امی نے ٹرے پکڑ تو لی، لیکن آدھے گھنٹے بعد وہ ٹرے کچن میں جوں کی توں رکھ گئی۔ ان کے والدین کی لڑائی ایسی ہی ہوتی تھی، اور یہ بات وہ دونوں بہنیں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھیں۔ اس کی امی ابا کی عجیب سی کیمسٹری تھی، اس نے ان دونوں کو کبھی زندگی میں بہت زیادہ چیختے چلاتے ایک دوسرے کو کوستے دیکھا نہ سنا تھا۔ ان دونوں کے چہرے اور انداز جتا ہی دیا کرتے تھے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ ابا کو جب بھی غصہ آتا ان کا چہرہ تن جاتا اور ناک پھولی ہوئی سی رہتی تھی، جب ابا کا مزاج بگڑتا امی کا کھانا پینا بالکل بند ہو جاتا۔ ابا کی پیشانی پر ایک تیوری، امی کی آنکھوں سے کم از کم 1 لیٹر آنسوؤں کی صورت میں بہتی تھی۔ گھر میں سناٹے کا راج ہو جاتا۔ امی بوتل کا جن کی طرح گردن جھکائے ابا کے احکامات پر بھیگی آنکھوں کے ساتھ عمل درآمد کرتی نظر آتی ہیں، اور ابا بدمزاج خوشیلے انسان کی طرح اینٹھے نظر آتے تھے، مگر 1 یا 2 دن بعد سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جاتا۔ امی بھول جاتی تھیں کہ انہوں نے رو رو کر اپنی کتنی انرجی ضائع کی تھی، یا وہ ابا کی کسی بات پر خفا تھی، جبکہ نینا کوئی صورتحال سے سخت چڑ تھی۔ اس نے کچن میں جھانکا، امی آٹا گوندھ رہی تھیں، وہ اندر داخل ہو گئی تھی، پھر اس نے بلا ضرورت فریج کھولا، پانی کی بوتل نکالی اور کیبنٹ سے گلاس نکالتے ہوئے کن اکھیوں سے امی کو بھی دیکھا۔ حسب توقع ان کی آنکھیں سوجی ہوئی اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ امی میں جا رہی ہوں، اس نے 2 سپ پانی پیا اور دوبارہ سے انہیں اپنے جانے کے متعلق بتایا۔ جاؤ، جہاں مرضی جاؤ، جس کا دل چاہے، جہاں دل چاہے، جدھر دل چاہے جائے،
مجھے بخش دو سب، انہوں نے آٹے والے برتن میں دونوں ہاتھوں کو مٹھیاں بنا کر زور زور سے مارتے ہوئے کہا۔ امی کو غصہ آیا ہوا تھا، نینا کو امی کا انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے بہت نرم لہجے میں پوچھا تھا، لیکن امی نے مڑ کر اسے غصیلی نگاہوں سے گھورا۔ جس کی تمہارے جیسی اولاد ہو اس کے نصیب میں رونے کے علاوہ کچھ نہیں لکھا تھا، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کیا کر دیا اب جو مجھ سے خواہ مخواہ ناراض ہو رہی ہیں آپ؟ وہ ناک چڑھا کے پوچھ رہی تھی۔ امی نے گندھے ہوئے آٹے کو ایئر ٹائٹ باکس میں رکھ کر کیپ لگایا اور پھر جھٹکے سے فریج کا دروازہ کھولا۔ باکس کو اس میں رکھ کر انہوں نے اسے گھورا تھا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، جو کیا ہے میں نے کیا ہے، میں نے ہی تربیت کی ہے تم لوگوں کی ایسی کہ ماں باپ کو زمانے بھر میں ذلیل کرواؤ، جی بھر کے کرواؤ۔ وہ حد تک آمیز لہجے میں بولنے لگی، مگر پتہ تو چلے کہ ہوا کیا ہے۔ وہ پھر سے نرم لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ امی کے آنسو اس کے دل پر براہ راست وار کرتے تھے۔ اس کی یاد بھی نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا غلطی ہوئی تھی جو امی اس سے یوں بیہیو کر رہی تھیں۔ تم جاؤ یہاں سے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ کہا نا کچھ نہیں ہوا، وہ اسی انداز میں بولی۔ نینا کا صبر بھی بس اتنا ہی تھا۔ اچھا نہ صحیح، جا رہی ہوں میں، مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ آج سارا دن گھر میں یہی اسٹار پلس کا ڈرامہ چلتا رہے گا، لیکن امی یاد رکھیے گا آپ کے یہ 2-2 لیٹر آنسو ابا جیسے آدمی پر ضائع کرنے کے لیے نہیں تھے، ان کو بچا کے رکھیے۔ ابا کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں آپ کی زندگی میں اور ارد گرد جن کے لیے آنسو بہائے جا سکتے ہیں۔ وہ سیڑھیوں کی طرف جاتی ہوئی بولی تھی۔ امی کا پارا مزید چڑھ گیا۔ اللہ کرے نانا تم مر ہی جائے، سکون ہو جائے گا میری جان کو، ذلیل کر کے رکھ دیا تیری حرکتوں نے مجھے، نہ مرتی ہے نہ جان چھوڑتی ہے۔ اماں اس کے عقب سے چلا کر بولی۔ وہ تن فن کرتی سیڑھیاں اتری اور یہ دیوان پر بیٹھ کر پھر سے رونے لگ گئیں۔ عجیب سسٹم ہے ہمارے گھر کا بھی، زری نے توے پر پڑی بلدار پراٹھے کا پہلو بدلتے ہوئے یاسیت سے سوچا۔ ابا گھر سے جا چکے تھے اور امی اپنے کمرے میں بند تھی۔ اسے اندازہ تھا آج امی سارا دن ایسے ہی گزاریں گی، اپنے کمرے میں بند رہیں گی، دل چاہے گا تو اٹھ کر آنسو بہاتے ہوئے ابا کی پسند کا کھانا بنائیں گی، دل چاہے گا تو اسے مخاطب کریں گی، ورنہ نہیں۔ جب رات کو ابا آئیں گے اور اگر ان کا غصہ اتر چکا ہوگا، ان کا مزاج نارمل ہوگا، تو ان کے دیکھتے ہی امی بھی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہ اپنے اور ان کے لیے معمول کے مطابق ناشتہ بنا رہی تھی، حالانکہ جانتی تھی کہ ان کو کھلانے کے لیے اسے سخت محنت کرنی پڑے گی۔ اس نے اپنا پراٹھا تو عام گھی سے بنایا تھا، لیکن ان کا پراٹھا زیتون کے تیل سے ہلکا سا گریس کیا، پھر فریج میں پڑا 2 دن پرانا امی کا پسندیدہ بھنڈی گوشت نکالا تھا، اسے اوون میں رکھا، پھر اپنے لیے بنایا آملیٹ، پراٹھا اور چائے کے کپ ٹرے میں سجایا اور پھر اوون کی بیپ بجنے پر اس نے سالن بھی نکال لیا۔ یہ سب لوازمات لے کر وہ کمرے میں جا ہی رہی تھی کہ پھر کچھ یاد آ گیا۔ اس نے ٹرے شیلف پر رکھی اور پھر کیبنٹ سے اچار والا جار نکال کر بھی ٹرے میں رکھ دیا۔ امی سالن کے ساتھ اچار بھی شوق سے کھاتی تھیں اور وہ چاہتی تھی کہ امی کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ اس نے اپنی طرف سے ناشتے کی ٹرے کو امی کی مرضی اور منشا کے مطابق سجانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ وہ سب لے کر امی کے کمرے میں آ گئی۔ امی آئے، ناشتہ کر لیں، آج تو ٹی وی بھی نہیں لگایا آپ نے۔ کون آیا ہے آج مارننگ شو میں؟ اس نے روز کے انداز میں مرکزی تپائی پر ٹرے رکھی اور ٹی وی لگا لیا۔ امی دروازے کی طرف پشت کر کے لیٹی تھی، انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ زری نے ٹی وی آن کرنے کے بعد ان کا پسندیدہ چینل لگایا، پھر کھڑکی کے پردے ہٹا کر وہ ان کے بستر کی طرف آ گئی۔ اٹھے نا امی، رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا آپ نے؟ وہ بہت قریب سے بولی تھی۔ جاؤ زری یہاں سے، کر لو ناشتہ، مجھے بھوک نہیں ہے، میری چائے رکھ جاؤ بس میز پر۔ انہوں نے بازو آنکھوں پر رکھا ہوا تھا لیکن آواز گلو گیر تھی۔ زری کو سخت رنج ہوا۔ امی ناشتے سے کیا لڑائی ہے آپ کی؟ کچھ تو کھا لیں ورنہ شوگر لو ہو جائے گی، پلیز اٹھیں۔ اس نے ان کے سر کے نیچے بازو رکھ کر کسی مریضہ کی طرح انہیں اٹھا کر بٹھانے کی کوشش کی۔ اچھی بات ہے، لو ہو جائے، مر جاؤں گی تو ان مصائب سے جان ہی چھوٹ جائے گی میری۔ امی نے بہت آرام سے اٹھ کر کہا اور بیٹھ گئیں، پھر روتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے امی کیسی باتیں کر رہی ہیں صبح صبح، چلیں اٹھیں، ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو کر آئیں، اتنا خستہ پراٹھا بنایا میں نے آپ کے لیے۔ زری لاٹ سے بولی۔ امی نے ہتھیلیوں کی پشت سے آنکھیں صاف کریں۔ زری مجھے بھوک نہیں ہے بیٹی، تم کھا لو، میں چائے پی لیتی ہوں، امی نے عاجز ہو کر کہا۔ زری کا خلوص انہیں مزید دکھی کر رہا تھا، نینا اور اس میں کتنا فرق تھا۔ امی آپ کھائیں گی تو ہی میں کھاؤں گی، آپ اٹھیں فریش ہو کر آئیں، پھر مجھے بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے، ابا کیوں ناراض ہیں؟ اس نے ریموٹ اٹھا کر چینل تبدیل کرنے کی کوشش کی اور پھر دیکھنے لگی کہ کون سے چینل پہ اچھا پروگرام آ رہا ہے۔ امی بھی اس کے اصرار پر اٹھ گئی تھیں اور پھر چند لمحوں میں فریش ہو کر واپس آ گئیں۔ زری کو دوبارہ کہنا نہیں پڑا، وہ رات سے بھی بھوکی تھی اور بھوک تو انہیں لگ ہی رہی تھی۔ پراٹھا اور بھنڈی کے سالن ان کو ویسے بھی بے حد مرغوب تھا۔ ناشتے کی خوشبو اور بیٹی کے اصرار نے زری ہمیشہ انہیں ایک جذباتی سہارا فراہم کر دیتی تھی۔ انہوں نے زری کے کہے بنا ہی کھانا شروع بھی کر دیا تھا۔ زری بھی سکون سے ٹی وی پر میک اپ کے متعلق کوئی پروگرام دیکھتے ہوئے اپنا ناشتہ ختم کرنے لگی۔ چائے کے کپ ہاتھ میں آئے تو امی کافی پرسکون ہو چکی تھی۔ اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ اس نے ان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پھر سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس تمہارے ابا کبھی کبھی بلا وجہ، انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ زری نے دوسرا سوال نہیں کیا لیکن وہ ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے پتا تھا امی بالآخر اسے بتا ہی دیں گے۔ اسے لگتا تھا جیسے اس بات کا تعلق نینا سے ہی ہے۔ تمہارے ابا کہہ رہے تھے میں آپا سے سلیم اور نینا کے رشتے کی بات کروں، امی نے بالآخر اگل دیا۔ زری جتنی حیران ہوئی اس سے زیادہ حیران ہونے کی اداکاری کی۔ نینا اگر اس کے سامنے سلیم کے متعلق اعتراف نہ کر چکی ہوتی تو شاید اسے شوق لگتا۔ انہیں سلیم اور نینا کے ساتھ
سلیم کی نینا کے ساتھ حد درجہ بے تکلفی سے غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہیں۔ بیٹی کے سامنے مناسب الفاظ کا تلاش کرنا بھی بڑی ہمت کا کام تھا۔ انہیں شک ہو گیا کہ نینا اور سلیم کے درمیان کچھ سلسلہ ہے۔ انہوں نے لاچار لہجے میں اگل ہی دیا، پھر سوچ کر بیٹی کو باپ سے متنفر نہیں کرنا باوجود اگلا جملہ کہا، ان کا بھی کیا قصور ہے بھلا؟ کوئی بھی باپ وہم کا شکار ہو سکتا ہے یہ سب دیکھ کر۔ بتاؤ اسے خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے بچے کے ہاتھ میں دبی پرچی دیکھ لی تھی، تبھی آگ بگولا ہوئے ہیں۔ بہت ہی ناراض رہتے ہیں پہلے کہ اسے کیا ضرورت ہے صبح شام اس کی دکان پر حاضری دینے کی، اور پھر بتاؤ خود سیڑھیوں چبوتروں پر بیٹھ کر بلا وجہ ہی ہا ہا کرتے رہنا کوئی مناسب بات ہے کیا؟ کسی کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تمہارے ابا اسی بات پہ ناراض ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ میں آپا سے آج ہی بات کروں کہ وہ نکاح کر کے لے جائیں اسے۔ تمہارے ابا اتنے غصے میں تھے کہ کہہ گئے ہیں 1 مہینے کے اندر اندر رخصت کر دو اسے۔ سب کچھ اس نینا کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اس نے مجھے باپ کے سامنے شرمندہ کروا کے رکھ دیا۔ تم ہی کہو کیسے دور کروں میں ان کی غلط فہمی؟ وہ سب بتاتے ہوئے روئی تو نہیں تھی، لیکن لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ زری نے سر ہلایا، پھر جھجک کے بولی، امی کیا پتہ غلط فہمی نہ ہو، میرا مطلب ہے نینا کی سلیم کے ساتھ۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک سی گئی۔ میرا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ تو ہے دونوں میں، یہ تو حقیقت ہے۔ اسے مناسب لفظ مل ہی گیا۔ امی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، زری اس نے کبھی کچھ کہا ہے تم سے اس بارے میں؟ زری نے نفی میں سر ہلا دیا، ہاں کہہ دینے کی صورت میں نینا نے اس کا سر پھاڑ دینا تھا، اس نے کچھ نہیں کہا اسی لیے۔ لیکن امی مجھے لگتا ہے وہ سلیم کو پسند تو کرتی ہے، آپ خود دیکھیں نا اس کی کتنی فرینکنیس ہے اس کے ساتھ، اور کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اس نے بوجھلت کہتے ہوئے اپنا موقف سامنے کیا۔ امی نے سر جھٹکا، اس بات سے کون کمبخت انکار کرتا ہے کہ وہ اس سے سب سے زیادہ بے تکلف ہے۔ اگر کسی سے ہنس کر بات کر لیتی ہے تو وہ سلیم ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی بہن سے رشتہ مانگنے چل پڑوں، ان کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ وہ اکتا کر بولی۔ زری نے سر ہلایا، پھر جیسے بات سمجھ آئی، پھر بولی، امی ویسے سلیم اچھا لڑکا ہے، خیال رکھنے والا، تمیزدار۔ اب اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس میں اس کا کیا قصور؟ یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا، وہ کیوں ناپسند ہے آپ کو؟ اس نے ایک اور سوال پوچھا۔ امی کے چہرے کے تاثرات مزید اکتاہٹ لیے ہوئے تھے۔ میں کیوں ناپسند کروں گی اسے؟ میری بہن کی اولاد ہے، مجھے اپنی اولاد کی طرح پیارا ہے۔ ناپسند تمہارے ابا کو ہے، بلکہ سخات کھاتے ہیں اس سے، اور نینا یہ سب بات جانتی ہے، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر انہیں غصہ دلانے کی غرض سے یہ سب کچھ کرتی ہے۔ مجھے کتنی باتیں سننی پڑی ہیں اس کی وجہ سے۔ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری تربیت ہے بیٹی، تم نے ایسی تربیت کر پیدا کی ہے، تمہاری ناک کے نیچے خط و کتابت ہو رہی ہے اور تم سوئی ہوئی ہو جیسے۔ اب بتاؤ بھلا میں کیا بولوں انہیں؟ امی کی آنکھوں سے پھر پانی ٹپکا تھا۔ وہ خطوط نہیں تھا امی، میں وہیں بیٹھی تھی اپنے کسی اسائنمنٹ کی وجہ سے۔ حمزہ کی نوٹ بک سے پیج پھاڑ کر کچھ پوچھ رہی تھی وہ اس سے۔ زری نے صفائی دینے کی کوشش کی، دیکھو زری، خط تھا یا نہیں تھا، جو بات غلط ہے وہ ہے۔ لڑکیوں کو ایسے کام کرنے ہی نہیں چاہیے جس سے ان کی حرمت پر فقط نقطہ برابر بھی حرف آئے۔ ان کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ زری کے موبائل پر بیپ بجی اور پھر بجتی چلے گی۔ واٹس ایپ میسیجز موصول ہو رہے تھے، اسے یکدم شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ اسے لگا نینا کو نہیں امی بلکہ اشاروں ہی اشاروں میں اسے کچھ کہہ رہی ہیں۔ اس نے فوراً سے فون اٹھا کر اس کی بیپ بند کر دی۔ امی آپ اسے ایک بار پیار سے سمجھا دینا، آپ سمجھائیں گی تو وہ سمجھ جائے گی۔ اپنی شرمندگی کو کم کرنے کی خاطر اس نے مشورہ دیا۔ پیار سے خاک سمجھتی ہے وہ، اس سے پتہ چل گیا نا کہ اس کے باپ نے سلیم کے ساتھ بے تکلف ہونے سے منع کیا ہے، تو یقین کرو 3 وقت کھانا بھی اس کی دکان پر بیٹھ کے کھانا شروع کر دے گی۔ امی بیزار کن لہجے میں بولی۔ زری نے کوئی جواب تو نہیں دیا، ہنکارا بھر کر سیل فون پر برتن اٹھا کر چل دی۔ سالگرہ والا دن ایک یادگار دن تھا، شاید کبھی نہ بھولنے والا۔ وہ ایمن کی سالگرہ تھی اور راپنزل اس کی سالگرہ والے دن ہر چیز پر حاوی تھی۔ ہال کی پوری دیوار پر وال سٹیکر چسپاں تھا جس میں بھوری بھوری اینٹوں والا وہ قلعہ خوب نمایاں ہو رہا تھا۔ پوری دیوار کے ساتھ اتنی بڑی تصویر لگانے سے پورا ہال ہی کچھ عجیب، الگ، مختلف مگر خوبصورت لگنے لگ گیا تھا۔ اسٹیکر بنواتے وقت تصویر کے رنگوں کو بہت شوق کر کے پرنٹ کروایا گیا تھا جو دیکھنے میں بھلے معلوم ہو رہے تھے۔ قلعے کی کھڑکی بھی بڑی خوبصورت بنائی گئی تھی اور اس میں موجود لڑکی کے فراک اور اس کے لمبے بالوں کا گہرا رنگ بہت خوبصورت تھا۔ اس کے بال بالکل زمین تک آ رہے تھے اور پہلی ہی نظر میں صرف بال ہی تھے جو ساری دیوار پر بکھرے نظر آتے تھے۔ اس کے چہرے پر ایمن کے چہرے کی بڑی سی تصویر بالخصوص فوکس کر کے لگائی گئی تھی۔ دیوار پوری طرح سے سج گئی تھی اور اس کے علاوہ بھی پورے ہال میں یہی تھیم نمایاں تھی۔ ڈسپوزیبل کپس، پلیٹس، کیپس اور گڈی بیگ سب پر بھی یہی کردار نمایاں تھا۔ ایمن کا فراک خوب گھیردار اور لمبا تھا جو اس کے پاؤں تک آ رہا تھا اور اس کے بال بھی لمبے تھے، لیکن رپنزل کا گیٹ اپ دینے کے لیے اس نے مصنوعی بالوں کی چٹیاں بھی لگائی ہوئی تھی۔ شہرین نے اسے باقاعدہ پارلر سے تیار کروایا تھا۔ اس 4 سالہ بچی نے اتنی گیدرنگ پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ پھر اس کا لباس اور بال خوب بھاری بنا دیے گئے تھے جس کی وجہ سے وہ گھبرائی سی بیٹھی تھی۔ شہرین نے خود نمائی کی حد کر دی تھی۔ اس نے ملازمین کی بات کو ذہن پر اتنا سوار کر لیا کہ ایک سالگرہ کی تقریب کے لیے ہی اس نے شادی کے ولیمے پر جتنا خرچ آتا تھا اتنا کر دیا۔
سلیم کے کلیگ اپنی جان پہچان کے لوگ اور پڑوسیوں کے علاوہ تقریب کے مہمان خصوصی اس کے مکے کے لوگ تھے جنہوں نے یہاں پہ آنا تھا اور جنہیں وہ خاص تاکید کے ساتھ بلوا رہی تھی۔ سمی کو اس کی خوشی اس قدر عزیز تھی کہ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایسا کرنے سے نہیں روکا تھا، لیکن اس نے اپنے گھر والوں کو انوائٹ نہیں کیا۔ اسے پتا تھا کہ فیصل آباد سے اس کے گھر والے کبھی نہیں آئیں گے۔ اسے خدشہ تھا کہ شہرین کی امی اور بہنیں بھی نہیں آئیں گی۔ شہرین کو ہونے والے دکھ کا سوچ کر وہ بے چین بھی تھا، لیکن توقع کے بالکل برعکس اس کی امی، 2 بہنیں اور بھائی بھی اپنے بچوں کے ساتھ پارٹی میں آ گئے تھے۔ جب یہ لوگ آئیں تو پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ تمام ہی مہمان آ چکے تھے۔ سمی ان لوگوں کی پسند نہیں کرتا تھا اور شادی کے ابتدائی مہینوں کے بعد سے اس کی ان سے بات چیت بالکل بند تھی، لیکن پھر بھی ان کو دیکھ کر اسے اچھا لگا تھا۔ کیک ان کی آمد کے بعد ہی کاٹا گیا تھا، پھر سب اپنی اپنی پلیٹ لے کر ادھر ادھر بکھر گئے تو شہرین ایمن کو بطور خاص اپنی امی اور بہنوں کے پاس لے آئی تھی۔ یہ ایمن تو بالکل تمہارے جیسی ہے شہرین، اس کی بھابھی نے ایمن کو دیکھ کر کہا۔ وہ سب ایمن کو پہلی بار مل رہے تھے اور شہرین کی خوشی دیدنی تھی۔ اس نے ایمن کا ہاتھ پکڑ کے بھابھی کے سامنے کیا۔ ہاں جی، سب یہی کہتے ہیں، وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی۔ یہ بھابھی اس کی خوبصورتی کی ہمیشہ سراہتی آئی تھیں۔ شہرین کی بات سن کر ان کو اچھا لگا۔ شہرین کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا۔ سب یہی کہتے رہیں گے، یہ بالکل تمہارے جیسی ہے اور اس کی عادتیں حرکتیں بھی تمہارے ہی جیسی ہوں گی، اس کی بڑی بہن نے طنزیہ انداز میں کہا۔ شہرین نے طنز بھانپ لینے کے باوجود اپنی مسکراہٹ کو بحال رکھا تھا۔ بیٹیاں ماؤں جیسی ہی ہوا کرتی ہیں باجی، وہ سر ہلا کر بولی۔ اس کی امی نے ہنکارا بھرا۔ کچھ بیٹیاں رنگ روپ تو ماؤں سے لے لیتی ہیں لیکن عادتوں پہ ماؤں پہ نہیں پڑتی۔ تم جتنی خودسر اور ضدی تھی نا، اتنی تو میں یا میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ شہرین نے امی کی بات پر ان کی جانب دیکھا، اسے اچھا نہیں لگا۔ وہ سمی اور اس کی شادی کی بات پر ابھی تک اس سے ناراض تھی اور اسی کو اس کی ضد کا حوالہ بنا رہی تھی، اور وہ جب بھی کبھی اس سے ملتی تھی یہ حوالہ دینا نہیں بولتی تھی۔ اس نے مصنوعی انداز میں مسکرانے کے لیے ہونٹ پھیلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کے ساتھ دعا بھی کی کہ سمی کہیں قریب نہ ہو، لیکن وہ پاس ہی اپنے کولیگ اور ان کی مسز سے باتیں کر رہا تھا۔ شہرین کو اس کے چہرے کے بدلتے رنگ صاف نظر آ رہے تھے۔ اللہ نہ کرے ایسی خودسر بیٹی کسی کی ہو، یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش ہوتی ہے پپو۔ اس کی بھابھی نے ناک چڑھا کر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ شہرین کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ اپنی اولاد کی خوشی میں اس نے کبھی کسی کو کوسنے بدمائے دینے کے لیے تو نہیں بلایا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں بھابھی، لیکن شہرین کی بیٹی تو شہرین سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوگی، ابھی سے تربیت ایسی کر رہی ہے شہرین، آپ نے دیکھا نہیں اس نے سالگرہ کی تھیم کیا چنی ہے؟ راپنزل، اس کی بہن نے ناک چڑھا کے کہا۔ یہ تصویر دیکھیں نا ذرا، کمرے کی 4 دیواری میں جب کوئی رستہ نظر نہیں آیا تو پھر لڑکی نے اپنی زلفوں سے ہی لڑکا پھنسا لیا۔ آنکھ مٹکا کر کے جینا بھرا تو خوب طریقہ ڈھونڈ نکالا، اپنی زلفوں سے باندھ کر یار کو کمرے میں بلوا لیا۔ واہ واہ، اس کی بھابھی کے الفاظ تھے جو سیسا بن کر شہرین کے کانوں میں اترے۔ اس بھابھی کے بھائی سے شہرین کی بچپن سے منگنی ہوئی تھی۔ بہت سی نگاہیں ان کی بلند آواز کے باعث ان کی جانب مبذول ہو چکی تھیں۔ راپنزل کی تشریف پر وہی نگاہیں دیوار کی جانب گئی تھیں جن پر سالگرہ کی تھیم کا بڑا سا اسٹیکر چسپاں تھا۔ سمی کی برداشت بس اتنی ہی تھی۔ وہ سرخ چلا لیے آگے بڑھ گیا۔ چپ کریں آپ لوگ، آپ کو ہماری بے عزتی کرنے کے لیے انوائٹ نہیں کیا گیا ہے۔ شہرین کی امی نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم تو چپ ہی رہو چودھری سمی صاحب، تم نیت ذات کو کیا پتا کہ بے عزتی کیا ہوتی ہے جس کی اپنی کوئی عزت ہی نہ ہو۔ انہیں اس الفاظ کے مطلب بھی کیا پتا ہوں گے؟ تم نے پٹھانوں میں جنم لیا ہوتا تو پتہ چلتا کہ عزت کہتے کسے ہیں۔ کسی کی بیٹی پر ڈورے ڈالنے والے ہمیں سکھائیں گے عزت کیا ہوتی ہے؟ تمہیں تو دیکھنا اللہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا۔ ہر سانس کے ساتھ بددعا نکلتی ہے میرے دل سے تمہارے لیے۔ یہ 4 سال کی ہوئی نا تمہاری اولاد، چند سال اور گزرنے دو، پھر دیکھنا کیسے تمہارے شملے میں تارے ٹاکیں گی۔ سارے زمانے میں تمہاری پگڑی نہ اچھالی تو میرا نام بدل دینا انشاءاللہ۔ میری بددعا ہے تجھے شہرین، جیسے میرا دل توڑا ہے تو نے اپنے باپ کو رسوا کروا دیا نا، تیری بیٹی بھی یہی کرے گی تیرے ساتھ، بالکل یہی۔ وہ چلا رہی تھیں۔ شہرین نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ جھول کر پاس پڑے کاؤچ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کا سر گھوم رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ حبیبہ نے ڈرنک والا گلاس ہاتھ میں لے کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ کاشف مسکرایا۔ ان کے تعلقات کو کافی مہینے ہو چکے تھے۔ اس دوران حبیبہ نے پہلے کبھی یہ سوال نہیں کیا تھا۔ وہ ایک دل پذیر میٹھے جھرنے کی طرح اس کی زندگی میں نرمی سے بہتی چلی جا رہی تھی، یعنی کاشف کا جب دل چاہتا اس میٹھے جھرنے کے پانی سے لطف اندوز ہو لیتا اور جب دل چاہتا اس سے کنی کترا کر اپنے معمول کی زندگی گزارنے لگتا۔ اتنے مہینوں میں وہ اتنا تجربہ کار تو ہو چکا تھا کہ یہ سیکھ لیتا کہ ذہنی سکون اور عیاشی کو کیسے الگ الگ خانوں میں رکھنا ہے۔ اب صوفیہ بے خبر رہنے لگی تھی تو خوش رہنے لگی تھی، جس سے گھر کا ماحول بھی پرسکون ہو گیا تھا، اور ظاہر ہے اس کا کاشف پر مثبت اثر پڑا تھا۔ گھر یا سکون دونوں اس کو بہت قبول تھا۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، لیکن اس ساری صورتحال میں جو سب سے زیادہ ناخوش تھی وہ حبیبہ تھی۔ اسے چند مہینوں میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے لیے نقصان کے سودے کے سوا کچھ نہیں۔ وہ کاشف کی ظاہری شخصیت کی چمک دمک سے متاثر ہو کر اس کی زندگی میں شامل تو ہو گئی تھی، لیکن اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ مجید کی زندگی میں بھی وہ آزادانہ روش والی عورت تھی۔ اب سے نہیں، بہت عرصے سے وہ سوشل بٹر فلائی بنے رہنے میں خوش تھی۔ اسے وجیح مرد پاتے تھے، ان کی میت میں وہ بہت خوش رہتی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا جب لوگ اس کے لباس، شخصیت، اس کے حسن کو سراہتے تھے، کمپلیمنٹ پاس کرتے تھے، لیکن
وہ ایک خوشحال عورت تھی، ایک مرد کی منکوہا، کسی کی مجال نہیں تھی اس کے سامنے کوئی اس کے لیے کہ لفظ کا استعمال کر سکے۔ اس کی غیر موجودگی میں کوئی کچھ کہتا، لیکن اس کے سامنے سب اسے سراہتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے۔ کاشف کی زندگی میں شامل ہو کر وہ اپنی مرضی کے برعکس زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی سوشل لائف ختم ہو کر رہ گئی تھی، لیکن اس کے سرکل میں سب جان گئے تھے کہ اس کا اور کاشف کا مخفی افیئر چل رہا ہے۔ وہ خود کو کاشف کی دوست بنائے رکھنے میں تو خوش تھی، لیکن یہ اسے منظور نہیں تھا کہ لوگ اسے بی گریڈ عورت یا طوائف کہتے، اور وہ بھی اس عورت کے مقابلے میں جو شکل عقل سے بے حد کم تر تھی۔ اسے صوفیہ سے سخت جلن محسوس ہوتی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اندر ہی اندر کڑ رہی تھی، اور چونکہ وہ خود کو عام عورتوں سے مختلف قرار دیتی تھی، اسی لیے اپنے اندر کی حسد، جلن اور ذہنی کشمکش کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ایک روز وہ یہ بات کہہ ہی بیٹھی۔ یہ سوال الگ ہے تمہارا؟ اپنے لہجے میں سادگی شامل کر کے وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ نیلے رنگ کی سلیو لیس قمیص کے ساتھ سفید چوڑی دار پاجامے پہنے ہوئے ہمیشہ کی طرح بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اور کیا ہے یہ؟ کاشف نے صوفے پر ذرا سا ترچھا ہو کر اپنا رخ اس کی جانب مبذول کیا تھا۔ یہ میری رائے ہے، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم شادی نہیں کرو گے مجھ سے۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے اپنے بارے میں نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں کہہ رہی ہو۔ کاشف نے فلک شگاف کہا لگایا۔ شادی بہت بڑی ذمہ داری ہے بھائی، اور میں تو پہلے ہی ایک ذمہ داری کا توق گلے میں ڈالے بیٹھا ہوں، ادھموا ہو گیا ہوں۔ میں مزید یہ بوجھ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ رحم سرکار، رحم، بندہ عاجز پر اتنا ظلم نہ کریں۔ وہ اس کے سے انداز میں ہنستے ہوئے بولا۔ حبیبہ کو ہنسی نہیں آئی، لیکن اس کی مسکراہٹ کافی دل نشین تھی۔ یہ بوجھ، ذمہ داریاں، مسائل، مجبوریاں خوبصورت عورتوں کی ڈکشنریوں میں نہیں ہوتے۔ یہ تو صوفیہ کاشف جیسی عام عورتوں کے لیے ہیں، ان کے ہی دکھڑے ہیں۔ میں بوجھ ڈالنے والی نہیں، بوجھ بانٹنے پر یقین رکھتی ہوں۔ اچھا کرتی ہو، میں بھی یہی سوچتا ہوں۔ ہماری سوچ کافی ملتی جلتی ہے۔ حبیبہ مسکرا دی۔ صرف سوچ ہی نہیں، ہمارے دل بھی ملتے ہیں، تبھی تو سب کچھ بھول کر یہاں تمہارے پاس بیٹھا رہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ جتنا وقت گزارتا ہے وہ میری زندگی کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ کاشف نے اپنے لہجے میں حد المقدور سچائی سمو کر اس برے رویے کی تلافی کرنے کی کوشش کی جو شادی جیسے اہم موضوع پر انکار کر کے اس نے حبیبہ کے ساتھ برتا تھا۔ مجید بھی یہی کہا کرتا تھا۔ حبیبہ نے نہ جانے کتنے دن بعد مرحوم شوہر کو یاد کیا تھا۔ کاشف نے پھر اس کی بات کر دی۔ کیا بات ہے، آج تو پرانی فلمی ہیروئنوں کی طرح بڑی جذباتی ہو رہی ہو، مرحوم شوہر کا ذکر کر رہی ہو۔ کہیں مجید کو خواب میں تو نہیں دیکھ لیا رات؟ وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ اتنے ڈرانے خواب نہیں دیکھتی میں، وہ ناک چڑھا کے بولی۔ کاشف نے پھر بلند بانگ کہکا لگایا۔ اچھا کرتی ہے، وہ اپنی ڈرنک والا گلاس اس کے گلاس سے چھو کر بولا۔ میں نے ہمیشہ منفرد اور اونچے خواب دیکھے ہیں، اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کی عادت بھی ہے مجھے۔ پھر اپنی سی نزاکت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ اس کا وتیرہ تھا۔ کاشف کی کولڈ ڈرنک ختم ہو چکی تھی۔ کیا بات ہے، آج تو اپنی ہی تعریفیں کیے چلی جا رہی ہو؟ وہ لہجے میں حصے مزاح کا عنصر پیدا کرتے ہوئے بولا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس بیکار کی گفتگو سے بوریت کا شکار ہونے لگا تھا۔ تم تو میری تعریف کرو گے نہیں، میں نے سوچا میں خود ہی کر لوں۔ اب کی بار حبیبہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کی شکستگی چھپا نہیں پائی تھی۔ کاشف نے اس کا ہاتھ تھاما، پھر نرمی سے اپنی انگلیاں اس کی ہتھیلی پر مسلتا ہوا بولا۔ بہت قیمتی ہو تم میرے لیے۔ تم نے کبھی وہ کلی دیکھی ہے جو کوٹ کے اوپر سجائی جاتی ہے، جس سے پورا کوٹ سج جاتا ہے؟ وہ کلی تم ہو میرے لیے۔ یہاں پر سجا کے رکھا ہوا ہے میں نے تمہیں، یہاں اپنے دل میں۔ اس نے دوسرا ہاتھ سینے پر رکھا تھا۔ حبیبہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب اتنا ہی قیمتی سمجھتے ہو مجھے تو پھر اپنانے سے ڈرتے کیوں ہو؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ کاشف نے اس کا ہاتھ ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اپنانا کسے کہتی ہو تم؟ تمہیں اپنا ہی تو رکھا ہے۔ گھر میں بیوی بچی کو چھوڑ کر تمہارے پاس بیٹھا رہتا ہوں، اور کیا کروں؟ وہ مزید محبت سے اس کے ہاتھ کو سہلانے لگا۔ تم شادی نہیں کرو گے مجھ سے؟ اس نے پھر وہی بات دہرائی جو وہ دہراتی رہی تھی اور اب دہرانا چاہ رہی تھی۔ اب یہ کیا سوال برائے سوال، یا پھر رائے، یا پھر تمہارا اندازہ؟ کاشف کے چہرے پر سنجیدگی ابھری۔ حبیبہ نے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر دیکھتی رہی۔ ان دونوں کے دل میں کیا چل رہا تھا وہ دونوں ہی اس بات سے ناواقف تھے۔ میں اگر یہ کہوں کہ یہ میرا مطالبہ ہے تو؟ حبیبہ اب اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ کاشف نے کہکا لگایا، اتنا اونچا کہ ہر دوسری آواز اس کہکے کی آواز میں دبکے رہ گئی، لیکن یہ ایک بیکار، کسی بھی جوش یا حقیقی خوشی سے مبرہ کہکا تھا، کیونکہ جعلی چیز ہمیشہ خالی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جی بھر کے کرو، یہ تمہارا حق ہے۔ آخر حسن والے مطالبہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ بات کرتا ہوا اس کے مزید قریب آیا۔ حبیبہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ کاشف کو اللہ نے صرف شکل سے ہی نہیں نوازا تھا، وہ گفتگو کے فن سے بھی ماہر تھا۔ اسے بات کو اپنی مرضی کے جانب موڑنا بخوبی آتا تھا۔ تم میری زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہو، تم مطالبے نہ کیا کرو، حکم کیا کرو۔ وہ لہجے میں شہد جیسی مٹھاس سمو کر بولا۔ حبیبہ کو بس اسی انداز نہیں ٹریپ کر رکھا تھا۔ یہ بات فی الوقت دب گئی، لیکن چند دن بعد پھر حبیبہ نے یہ موضوع چھیڑ دیا۔
کاشف اکتا کر اس روز اپنے گھر واپس چلا گیا۔ حبیبہ اور اس کے درمیان بحث معمول بنتی جا رہی تھی۔ کاشف کے پاس تو اب گھر، بیوی، بچی کا آسرا تھا، وہ وقت کو گزار سکتا تھا، لیکن حبیبہ کے پاس ایسی کوئی سپورٹ نہیں تھی۔ اس نے وقت کو کاٹنا تھا جو کاٹے نہیں کرتا تھا۔ اسے فیصلہ تو کرنا ہی تھا اور اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ سلیم کے بچے کتنے وہ ہونا تم؟ وہ کیمپس سے واپس آئی تو عادت اور روٹین کے مطابق پہلے اس کی دکان پر آئی۔ قریب آتے ہی چلائی۔ سلیم نے انجان پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے گردن لچکائی، پھر منہ بنا کر بولا، کتنے وہ سے کیا مراد ہے؟ 2 درجن ہوں میں کیا؟ خوش؟ وہ استفہامیہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ 2 درجن؟ وہ اسی انداز میں چلائی۔ صحت دیکھیے اپنی مسٹر 2 درجن۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔